बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पर्सन्स पर बात करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ पर्सन को देखेंगे। पर्सन यानी शख्स लातीनी ज़बान के लफ्ज़ पर्सोना से लिया गया है, जिसका मतलब ऐसा बनी नू इंसान यानी ऐसा ह्यूमन बीइंग है जिसे कानूनी हकूक़ हासिल हों। सालमन के मुताबिक पर्सन उस बनी नौ इंसान को कहते हैं जिसके कुछ हकूक़ व फ़राइज़ हैं। ग्रे के मुताबिक पर्सन उस हस्ती को कहते हैं जिसके कुछ हकूक़ व फ़राइज़ हों। जिस इंसान के कोई हकूक़ व फ़राइज़ ना हों वो शख्स यानी पर्सन के ज़ुमरे में नहीं आता। मसलन रोमन कानून के मुताबिक एक शख्स ग़ुलाम होने के बावजूद जानवर की मानंद है, उसे किसी किस्म के कोई हकूक़ हासिल नहीं हैं और ना ही कानून में कानून की तरफ से उस पर कोई ज़िम्मेदारी आयद होती है। लिहाजा वो पर्सन यानी शख्स की तारीफ़ के ज़ुमरे में नहीं आता। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ पर्सन की। कानूनी तौर पर पर्सन्स की दो काइंड्स हैं, एक कुदरती शख्स यानी नेचुरल पर्सन और दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन यानी मसनूई शख्स। नेचुरल पर्सन जो है ऐसे इंसान को कहते हैं जो हकूक़ व फ़राइज़ से मुत्तसिफ़ हो और वो कोई कानूनी हैसियत रखता हो। यानी मुख्तसरन हम ये कह सकते हैं कि शख्स वो बनी नू इंसान है जिसको रियासत तस्लीम करती है और रियासत ने उसे हकूक़ अता किए हैं और कानून के मुताबिक वो ज़िम्मेदारियाँ निभाने के काबिल है। ऑस्टन के मुताबिक शख्स उस इंसान को कहते हैं कानून जिसकी हैसियत को तस्लीम करे। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल पर्सन यानी मसनूई शख्स की। मसनूई शख्स की इस्तिलाह जिंदा इंसान की बजाय गैर ज़ी रूह वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। मसनूई शख्स को कानूनी शख्स यानी लीगल पर्सन या फ़र्ज़ी शख्स यानी फिक्सियस पर्सन या फिर रवायती शख्स यानी कन्वेंशनल पर्सन भी कहते हैं। कानून के बनाए हुए मफरूज़े के मुताबिक उसे शख्स कहा जाता है क्योंकि ज़ी रूह ना होने के बावजूद वो हकूक़ फ़राइज़ का मुस्तहिक होता है और कानून ने उसे एक दर्जा अता किया होता है। मसलन यूनिवर्सिटी कॉरपोरेशन, वापडा, रेलवे, बैंक वगैरह ऐसी बॉडीज़ को शख्स यानी कानूनी, मसनूई, फ़र्ज़ी या वरायती कहते हैं, यानी कि लीगल, फिक्शियस या कन्वेंशनल पर्सन्स कहा जाता है। अब बात करते हैं एनिमल्स एंड देयर स्टेटस यानी हैवानात और उनकी हैसियत की। किसी हैवान को शख्स नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसके ना कोई हकूक़ होते हैं और ना वो कोई फ़राइज़ अदा करने का पाबंद होता है, क्योंकि ये कानून के ताबे नहीं और ना ही उन पर कानून की हुक्मरानी है। लेकिन बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि जानवरों को भी ये हक़ हासिल है कि उन पर जुल्म ना किया जाए। फ़िल हकीकत जानवरों के कोई भी हकूक़ व फ़राइज़ नहीं है। इसी तरह जानवरों पर कानून का इतलाक़ भी नहीं होता, इसलिए कानून जानवरों पर जुल्म ना किए जाने को जानवरों का हक़ तस्लीम नहीं करता, क्योंकि जानवर हकूक़ के मुतबादिल ज़िम्मेदारी निभाने के अहल नहीं होते। इसलिए किसी अदालत कानून में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब बात करते हैं डेड ह्यूमन बीइंग की यानी मुर्दा इंसान के हवाले से। कानून की नज़र में मरने के बाद इंसान शख्स नहीं रहता, चुनाचा मुर्दा शख्स होने के साथ ही इसके हकूक़ और फ़राइज़ ख़त्म हो जाते हैं। कानून मुर्दा शख्स को कोई हक़ नहीं देता और ना ही कोई फ़र्ज़, लेकिन वो इसके इरादों जैसे कि वसीयत वगैरह पर जो उसने अपनी ज़िंदगी में की हो उसकी तामील करते हुए उनको तस्लीम करता है और उनकी हिफाजत भी करता है। कानून ने मुर्दा शख्स की तक इज़्ज़त से इसलिए मना किया है क्योंकि उससे मुर्दा शख्स के वर्सा की दिल आज़ारी होती है। अब बात करते हैं अनबॉर्न चाइल्ड की, यानी अभी जो बच्चा पैदा नहीं हुआ। नामौलूद बच्चे के भी कुछ हकूक़ हैं, यानी अनबॉर्न चाइल्ड के भी कुछ हकूक़ और राइट्स हैं। वो जायदाद का भी वारिस हो सकता है, लेकिन ये हकूक़ उसे सिर्फ उस सूरत में मिल सकते हैं जब वो ज़िंदा पैदा हो। मुर्दा बच्चा पैदा होने की सूरत में उसके हकूक़ भी उसके साथ दफन हो जाते हैं।
نامولود بچے کو مندرجہ ذیل حقوق جو ہیں وہ حاصل ہیں، جیسے کہ سب سے پہلے اگر نامولود بچے کو کوئی نقصان پہنچایا جائے تو اس کی ماں نقصان پہنچانے والے کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر کر سکتی ہے، یا پھر اگر باپ کسی مہلک حادثے میں فوت ہو جائے تو باپ کی وفات کے بعد پیدا ہونے والا بچہ قصوروار شخص سے اپنے باپ کی موت کا معاوضہ وصول کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انگلش لا میں نامولود جو بچہ ہے، نامولود بچہ جائیداد کا وارث ہے بشرطیکہ کہ وہ زندہ پیدا ہو۔ اسی طرح ہندو لا میں بھی ایک نامولود بچہ حمل کے دن سے ہی خاندان کی مشترکہ جائیداد کا وارث بن جاتا ہے۔ ایک نامولود بچے کے حق میں وصیت بھی کی جا سکتی ہے۔ اگر ان بورن چائلڈ ماں کے پیٹ کے اندر نقصان پہنچنے کی وجہ سے ہلاک ہو جائے تو نقصان پہنچانے والے پر قتل کا الزام عائد ہوگا۔ اسی طرح اسلامی قانون میں ان بورن چائلڈ کی میراث مقرر ہے۔ اگر بچہ زندہ پیدا ہو تو اسے ماں یا باپ کے ترکے میں سے حصہ ملے گا۔ اب بات کرتے ہیں لیگل پرسن کی، یعنی قانونی شخص کی۔ قانونی شخص سے ہر وہ ادارہ یا ہستی مراد ہے جو انسان تو نہ ہو لیکن اس کے وجود کو فرض کرتے ہوئے قانون اس کے حقوق اور فرائض کو تسلیم کرتا ہو اور جس کے مفاد کسی نہ کسی طرح انسان کو پہنچتے ہوں۔ یا دوسرے الفاظ میں ہم قانون کا پیدا کردہ شخص تصوراتی شخصیت کا حامل ہوتا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں، جو ایک انسان کی طرح حقوق کا مستحق ہے اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کا ذمہ دار ہے۔ قانون کسی تصوراتی وجود کو شخصیت کے قوائل کا حامل قرار دے سکتا ہے۔ یہ وہ جسم ہے جس میں قانون فرضی شخصیت کی کیفیت یا نیت پیدا کر دیتا ہے، جیسے ماہرین قانون خاص ضرورتوں کے باعث اس قسم کے مصنوعی یا فرضی اشخاص کو تسلیم کرنا ضروری خیال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یونیورسٹی، کارپوریشن، اسٹیٹ بینک وغیرہ یہ ادارے فرضی طور پر قانونی شخصیت سمجھے جاتے ہیں۔ اب قانونی اشخاص کی اقسام دیکھتے ہیں، یعنی کائنڈز آف لیگل پرسنز، جس میں سب سے پہلے کارپوریشنز ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں اور فنڈ اور اسٹیٹس ہیں۔ یعنی کارپوریشن، ادارے، انجمنز، فنڈ یا اسٹیٹ۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کارپوریشن کی۔ کارپوریشن افراد کے ایک گروہ یا مجموعے کا نام ہے، یعنی ایک گروہ یا مجموعہ افراد کو ایک فرضی وجود تسلیم کر لیا جاتا ہے، جن کو قانونی اعتبار سے سہولت کے لیے قانونی شخصیت قرار دیا جاتا ہے۔ ان کا وجود، اس کے فرائض اور اس کے حقوق ان اشخاص کے حقوق سے بالکل الگ ہوتے ہیں جو اس کو تشکیل دیتے ہیں، جس کو معاہدہ وغیرہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اور جائیداد وغیرہ کے متعلق وہی حقوق حاصل ہوتے ہیں جو ایک عام طبعی انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ کارپوریشن کے اس جسم یعنی کارپس کو شکل دینے والوں یا بنانے والوں کو ممبر کہا جاتا ہے۔ اب آگے کلاسیفیکیشن آف کارپوریشن دیکھتے ہیں، یعنی کارپوریشنوں کی درجہ بندی۔ کارپوریشنز کی دو اقسام ہیں۔ ایک کارپوریشن جو ہے وہ ایگریگیٹ ہے اور دوسری کارپوریشن سول ہے۔ سب سے پہلے کارپوریشن ایگریگیٹ دیکھتے ہیں۔ یہ اشخاص کا ایک ایسا گروہ ہے جو باہم مل کر کسی خاص مقصد کے لیے کام کرتے ہیں، اور یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ممبرز کے بدلنے کے باوجود قائم رہتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس کے تمام ممبران بھی فوت ہو جائیں تب بھی اس کا وجود قائم رہتا ہے۔ اس کی مثال میونسپل کارپوریشن کی ہے۔ ایسی کارپوریشن کے حصہ داران نہ تو کارپوریشن کی جائیداد کے مالک ہوتے ہیں اور نہ ہی کارپوریشن کے قرضہ جات ادا کرنے کے پابند ہوتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کارپوریشن سول کی۔ ایسی کارپوریشن صرف ایک شخص پر مشتمل ہوتی ہے۔ وہ ایک شخص یہ کارپوریشن کی جائیداد کو خریدنے، بیچنے اور اس کا کرایہ وصول کرنے کا مجاز ہے، اور اس کے جانشینوں کو بھی یہ اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ایک بادشاہ کی ہے جسے اپنے عہدے کی وجہ سے اختیارات حاصل ہوتے ہیں، اور وہ اختیارات اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے برطانوی زبان کا ایک مقولہ ہے کہ بادشاہ کبھی نہیں مرتا۔ اب بات کرتے ہیں کارپوریشن اینڈ اٹس ممبرس، یعنی کارپوریشن اور اس کے ممبران۔ کارپوریشن کے ممبران یا حصہ داران کارپوریشن کی جائیداد کے مالک نہیں ہوتے،
کارپوریشن کے تمام ممبران اگر فوت بھی ہو جائیں تو بھی کارپوریشن جو ہے اس کا وجود قائم رہتا ہے۔ ایک تجارتی کمپنی یعنی ٹریڈنگ کمپنی اس قانون کے تحت ختم ہو سکتی ہے جس قانون کے تحت اسے قائم کیا گیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کارپوریشن اور فرم میں فرق کیا ہے، یعنی کارپوریشن ڈسٹنگوشڈ فرام فرم۔ ایک کارپوریشن اور فرم میں جو فرق ہیں اس کو اگر دیکھیں تو سب سے پہلے کارپوریشن کا اپنا ایک قانونی وجود ہے، اگر اس کا کوئی ممبر نہ بھی رہے تب بھی اس کا وجود قائم رہتا ہے، جبکہ اس کے برعکس ایک فرم کا وجود اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک اس کے ممبران کا وجود قائم رہے۔ ممبران کا وجود ختم ہوتے ہی فرم کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، کارپوریشن اپنے ممبران کے ساتھ معاہدہ کر سکتی ہے جبکہ کوئی فرم اپنے ممبران کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کر سکتی۔ تیسری بات، ایک کارپوریشن جائیداد خرید سکتی ہے اور اس کے کچھ حقوق و فرائض بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے برعکس ایک فرم نہ تو جائیداد خرید سکتی ہے اور نہ ہی اسے کوئی حقوق و فرائض حاصل ہوتے ہیں۔ چوتھی بات، تمام ممبران کے فوت ہو جانے یا ان کی ممبرشپ ختم ہونے کی صورت میں بھی کارپوریشن کا وجود قائم رہتا ہے، جبکہ تمام ممبران کے فوت ہونے یا فرم کو چھوڑ جانے کی صورت میں فرم کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی پانچویں اور آخری بات یہ ہے کہ ایک کارپوریشن کا مستقل قانونی وجود یعنی لیگل ایگزسٹنس موجود رہتی ہے، جبکہ فرم کا کوئی بھی مستقل قانونی وجود یعنی اس کی کوئی بھی لیگل ایگزسٹنس نہیں ہوتی۔ اب بات کرتے ہیں نیچرل پرسن اور کارپوریشن میں کیا فرق ہے۔ کارپوریشن جو ہے وہ 3 طریقوں سے معرض وجود میں آتی ہے، جیسے کہ کارپوریشن کی رجسٹریشن کے لیے درخواست رجسٹرار جوائنٹ اسٹاک کمپنیز کو گزارنا پڑتی ہے، اور کارپوریشن کا قیام قانون کے تحت عمل میں لایا جاتا ہے۔ اور تیسری بات، کارپوریشن بہت عرصہ قبل معرض وجود میں آ چکی ہوتی ہے، قدرتی شخص پر بھی انہی 3 صورتوں کا اطلاق ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ کارپوریشن اس طرح ختم نہیں ہوتی جس طرح قدرتی شخص ختم ہو جاتا ہے۔ ایک کارپوریشن کو ختم کرنے کے جو طریقے ہیں ان میں سب سے پہلے ایک طریقہ یہ ہے کہ عدالتی کارروائی کے ذریعے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، دوسری اسے چارٹر کی ضبطی کے ذریعے بھی ختم کیا جا سکتا ہے، اور تیسری مقننہ یعنی لیجسلیچر اسے ختم کرنے کی مجاز ہے، اور چوتھی اسے رضاکارانہ طور پر یعنی والنٹریلی بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ جس طرح قدرتی اشخاص اپنے ایجنٹوں کے ذریعے کام کرتے ہیں اسی طرح ایک کارپوریشن بھی اپنے ایجنٹوں کے ذریعے کام چلاتی ہے۔ اور چوتھی بات، قدرتی اشخاص یعنی نیچرل پرسنز کی طرح ایک کارپوریشن کی حیثیت بھی محدود ہے، کیونکہ وہ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن اور میمورنڈم آف ایسوسی ایشن میں اس کے اختیارات کو محدود کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں لائبلٹیز آف کارپوریشن کی۔ ایک کارپوریشن کو اپنے ایجنٹوں کے ذریعے کام چلانا پڑتا ہے۔ کارپوریشن اور اس کے ایجنٹس کو صرف وہی اختیارات حاصل ہوتے ہیں جو آرٹیکل آف ایسوسی ایشن اور میمورنڈم آف ایسوسی ایشن میں مذکور ہوں، اور محدود ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایکٹ جو خلاف قانون ہوا اسے اس کے تمام اراکین کی رضامندی بھی جائز قرار نہیں دے سکتی۔ کارپوریشن کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ 2 حصوں میں واضح ہوتی ہیں، جیسے کہ سول لائبلٹی اور کریمنل لائبلٹی۔ سول لائبلٹی یعنی دیوانی ذمہ داری۔ دیوانی امور میں کارپوریشن اپنے ایجنٹوں اور نمائندگان کے ناجائز اور غلط افعال کے لیے جواب دہ اور ذمہ دار ہوتی ہے۔ پرانے نظریے کے مطابق کارپوریشن کا دماغ نہیں ہوتا، اس لیے وہ باشعور نہیں ہوتی، لہٰذا وہ ناجائز اور غلط افعال کی ذمہ دار نہیں ہوتی۔ اس نظریے کی بنا پر کارپوریشن کو سزا نہیں دی جا سکتی تھی، لیکن جدید نظریے کے مطابق کارپوریشن افعال کی ذمہ دار ٹھہرتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کریمنل لائبلٹی یعنی فوجداری ذمہ داری کی۔ کارپوریشن فوجداری ذمہ داری سے بالا اور مبرہ ہوتی ہے، کیونکہ کارپوریشن مجرمانہ نیت کی حامل نہیں ہوتی۔ کارپوریشن صرف ان امور میں ذمہ دار قرار پاتی ہے جہاں اس نے اپنی ذمہ داری سے پہلو تہی کی ہو یا اپنی ذمہ داری خوش اسلوبی سے ادا نہ کی ہو۔ فوجداری قانون کے مطابق سزا پا سکتے ہیں، لیکن یہ سزا دیوانی نوعیت کی ہی ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں آبجیکٹس اینڈ یوز آف انکارپوریشن۔
یعنی کارپوریشن کی تشکیل کے مقاصد اور فوائد۔ کارپوریشن کی تشکیل کے دو بڑے مقاصد ہیں، ایک اسپیشل آبجیکٹ ہے اور ایک جنرل آبجیکٹ ہے۔ کارپوریشن کا جو مقصد خاص ہے یعنی اسپیشل آبجیکٹ ہے جو، اس کا مقصد تجارت کو ترقی دینا ہے۔ کارپوریشن کی شکل ممبران کی ذمہ داری اور رسک محدود ہے۔ ایک فرم کوئی بڑا کاروبار کرنے سے گریز کرتی ہے کیونکہ نقصان کی صورت میں ہر ایک حصے دار کو لامحدود نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس کے برعکس ایک کارپوریشن بڑے صنعتی یونٹ لگانے کی متحمل ہو سکتی ہے کیونکہ نقصان کی صورت میں حصہ داران کی ذمہ داری ان کے حصے تک ہی محدود رہتی ہے۔ کسی فرد واحد کے لیے بڑا یونٹ لگانا بہت بڑا خطرہ یعنی رسک کو دعوت دینا ہے۔ اور اب اس کا جنرل آبجیکٹ جو ہے یعنی عام مقصد دیکھتے ہیں۔ کارپوریشن کا عمومی مقصد یہ ہے کہ اجتماعی ملکیت یعنی کولیکٹیو اونرشپ کو انڈیویجول اونرشپ میں تبدیل کر دیا جائے۔ کیونکہ اجتماعی ملکیت بہتر ثابت نہیں ہوتی، تمام ممبران کو کسی ایک فیصلے پر متفق کرنا مشکل ہوتا ہے اور اختلاف رائے بعض اوقات کاروبار کی تباہی کا موجب بنتی ہے۔ ریاست بھی ایک کارپوریشن ہوتی ہے، یعنی اسٹیٹ از اے کارپوریشن۔ جدید نظریے کے مطابق ریاست عوام کی ایک ایسی تنظیم ہے جسے کچھ حقوق حاصل ہوتے ہیں اور کچھ فرائض کی ادائیگی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیگل لینگویج میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ریاست ایک لیگل پرسن ہے۔ بادشاہت جو ہے وہ فرد بمنزلہ یعنی سول کارپوریشن کی ایک شکل ہے۔ چونکہ حکومت پاکستان بھی ایک قانونی شخص کی حیثیت رکھتی ہے، لہٰذا حکومت پاکستان کسی شہری کے خلاف دعویٰ دائر کر سکتی ہے اور کوئی شہری بھی حکومت کے خلاف دعویٰ دائر کرنے کا مجاز ہے۔ برطانیہ کے قانون کے مطابق ریاست کارپوریشن نہیں ہوتی کیونکہ ریاست کی کوئی جائیداد نہیں ہوتی، کوئی عمل نہیں کر سکتی اور نہ ہی قانون اسے کوئی حقوق یا ذمہ داریاں دیتا ہے۔ یہ سب وہاں کی بادشاہت کی وجہ سے ہے۔ وہاں ریاست کا ہر کام بادشاہ کے نام پر ہوتا ہے اور ہر کام جو بادشاہ کرتا ہے وہ اپنی اصل حیثیت نہیں بلکہ فرضی حیثیت سے کرتا ہے، گویا وہ تنہا کارپوریشن ہے یعنی سول کارپوریشن ہے۔ اس حیثیت سے بادشاہ کو تاج یعنی کراؤن بھی کہا جاتا ہے اور ان معنوں میں کہا جاتا ہے کہ انگلستان میں بھی ریاست کو کارپوریشن خیال کیا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں انسٹیٹیوشنز کی یعنی اداروں کی۔ بعض حالتوں میں کوئی انسان شخص نہیں ہوتا بلکہ کوئی ادارہ شخص کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے، مثلاً کالج، مسجد، چرچ یا لائبریری وغیرہ۔ جو تیسرا اس کا پوائنٹ ہے وہ ہے فنڈ یا اسٹیٹ۔ بعض اوقات یہ جائیداد یعنی کارپس فنڈ یا اسٹیٹ کی شکل میں ہوتی ہے اور یہ مخصوص مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جیسے وقف جائیداد یا خیراتی فنڈ یعنی چیریٹی فنڈ وغیرہ۔ یہ تھا پرسنز کے متعلق کچھ اہم پوائنٹس جو آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو اور ہم پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان پر اپنی خاص نظر کرم کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔